अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ प्रोग्राम में ख़ाबर घुमन इस्लामाबाद से मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, सलमान गनी साहब, अयाज अमीर साहब स्टूडियो से मुझे मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल जब मुकम्मल हुआ तो इसमें अगर सबसे बड़ी कामयाबी या कामयाबी ही कह लें करार दिया जाए किसी को, तो वो ये है कि अमेरिका के साथ साथ बढ़ते ताल्लुकात को बेहतर बनाया गया। उसमें खुशगवार तब्दीली इसलिए आई कि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। वो अफगानिस्तान में 18 साल पहाड़ खोदने के बाद वहाँ से निकलना चाहता था और इसलिए अफगान अमन अमल तेज़ी से आगे बढ़ा है। लेकिन ऐसे में हमारे हमसाया मुल्क में एक धमाका हुआ। काबुल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 60 से ज़ायद अफराद जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं जाम बहक हुए और 180 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर खुसूसन बात होगी कि अफगान अमन अमल पर यह किस तरह असरअंदाज हो सकता है। दाइश ने अगरचे इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है गैर मुल्की अखबार के मुताबिक। और अगर हम खुसूसन बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 साल की कारकर्दगी की, तो 14 निकाती मंशूर का ऐलान किया गया था इलेक्शन से कबल, जिसमें कहा गया था कि सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा, रिफॉर्म्स लाई जाएंगी इदारों के अंदर और इसके अलावा तर्ज हुकूमत को तब्दील किया जाएगा। क्या क्या अहदाफ हासिल हुए, क्या खोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और क्या पाया? सबसे बड़ी कामयाबी आप क्या समझते हैं अयाज साहब इस हुकूमत की? पहले तो मैं एक नुक्ता एतराज़ करना चाहूँगा जो आपने अपने इब्तदाइया रिमार्क्स में कहा कि अमेरिका के साथ वो जो है तलकात उसको बेहतर नहीं हुए, बेहतर हुआ और आपने उसको एक अहमियत। हमारा तमाम तर मसाइल और सब में अमेरिका के साथ जो तलकात हैं वो एक फैक्टर है, सेकेंडरी फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर नहीं है। तो अगर आप उसको इतनी अहमियत दे रहे हैं तो मेरे ख्याल वो एक थोड़ा सा उसमें गुमराही का पहलू आ जाता है। बहरहाल वो मेरा एक वो था। 1 साल की आप बात कर रही हैं पीटीआई की हुकूमत की। पीटीआई हुकूमत को इमरान खान को ये एडवांटेज थी कि अपोजिशन दबी हुई थी, वहाँ से कोई खातर खा उसको कोई अपोजिशन नहीं हो रही थी और इनके साथ इदारे और फौज बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साथ थे। ठीक है, अगर वो बहुत इससे ज़्यादा भी करना चाहते वो कर सकते थे जी। लेकिन पीटीआई हुकूमत ने पहले 5-6 महीने जो हैं एक अजीब कन्फ्यूजन में गुजार दिए। कुछ उनको कोई सही उसका इदराक नहीं था कि उनके एम क्या होना चाहिए, उनके मकासद क्या होने चाहिए। इधर उधर वो छोटी छोटी चीज़ों में पड़े रहे। शुरू के दिन तो मज़ाहिया किस्म का एक प्रोग्राम था, गवर्नर हाउस की दीवारें और गाड़ियाँ और भैंसें और ये और चलें उस मज़ाहिया प्रोग्राम को आप रहने दें, लेकिन और ज़्यादा कर सकते थे। अगर आप ये कहें कि 1 साल बाद किन लिहाज से बेहतर है पाकिस्तान जो है आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है, तो आप बहुत कम चीजें कह सकते हैं। एक चीज तो अच्छी है कि वो जो पुराने अदवार के वो लूट मार की कहानियां हुआ करती थी कि ये प्रोजेक्ट है, इतने बिलियन लग गए, फजूल प्रोजेक्ट्स और उनमें किकबैक्स हैं, वो पीटीआई की हुकूमत के बारे में आप नहीं कह सकते। वो एक अच्छी चीज है। लेकिन इन्होंने माशी जो इनका प्लान था वो इनके पास कोई नहीं था। वो आए तो ये मईशत सीखने लग पड़े, उसकी कीमत कौम को थोड़ी भारी उठानी पड़ी। इनको कम से कम पता था, 1 साल पहले पता था कि हम हुकूमत में आ रहे हैं। इनको ये भी पता था हमारे वजीर खारजा ये होंगे। इनके पास इकोनॉमिक टीम नहीं थी, तो ये उनकी मेरे ख्याल सबसे बड़ी। लेकिन अब सिचुएशन संभल चुकी है नई टीम के बाद, आपको लगता है? देखिए, अब तक बहस जारी है कि ये जो डॉलर जो है इसकी कीमत जो इतनी रुपए की कीमत इतनी गिर गई है, शायद इतनी ज्यादा इसका जो गिराव था उसकी जरूरत ना थी। ठीक है, गिरने से जो मईशत पे जो बोझ पड़ा है, पाकिस्तान को बोझ बहुत ज्यादा पड़ गया है। और जो एक बड़ा तनकीद साबका हुकूमतों पे था कि इन्होंने इतने कर्जा जात लिए, इतना वो दे दिया, वो कर्जे का जो पहाड़ है वो कम नहीं हुआ पीटीआई की हुकूमत में, बल्कि बढ़ गया है। ठीक है। और हमाद अजहर के आप स्टेटमेंट सुन लें कि हमने इसलिए वो रखा कि हम ताकि वो अदायगियां हम कर सकें। IMF के प्रोग्राम के तहत हम स्टेट बैंक से हम ले नहीं सकेंगे पैसे, इसलिए हमने पहले कर लिए। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं। फिर छोटी और एक आखिरी मैं चीज़ वो कहूँगा, खान साहब को ये किसने सबक सिखाया है कि एशियन टाइगर बनना और जो उनके जहन में रियासत मदीना के असूल हैं, ये मुतजाद चीज़ें हैं।
یہ ان کو کس سے بتایا؟ اچھا ٹرمینالوجی اپنی متعارف کرانا مطلب ہے کہ آپ ایشین ٹائیگر بھی ہو سکتے ہیں اور ریاست مدینہ کے اصول بھی ہو سکتے ہیں. ریاست مدینہ ایک میٹافر ہے, اس میں وہ چیزیں ہیں. اگر آپ ایسٹ ایشیا کے ممالک میں جائیں تو آپ کو بالکل وہی چیزیں نظر آئیں گی جو ایک مطلوبہ اچھی ریاست کو چلانے کے لیے اصول ہونے چاہیے. تو یہ کہنا کہ ہم ایشین ٹائیگر نہیں بننا, ہم وہ ہے فلانا, ایسی کنفیوژن سے قوم کو بھی کنفیوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اپنا رستہ بنا رہے ہیں. جو جس بات سے آغاز کیا ہے صاحب نے کہ کمزور اپوزیشن ملی, لیکن دوسری طرف مثالی یکسوئی ہمیں سول ملٹری قیادت میں دکھائی دی. یہ ایڈوانٹیج سب سے بڑا تھا اس حکومت کو. سلمان صاحب جی بالکل ٹھیک ہے, یہ اس سے تو کوئی دو آراء اس پہ نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کمزور اپوزیشن ملی. بات یہ کہ اپوزیشن کو چونکہ مقدمات میں الجا دیا گیا, اپوزیشن ٹارگٹ تھی, اپوزیشن کمزور نہیں تھی. آپ شاید نمبرز نہیں جانتی ایوانوں کے اندر یا الیکشن کس طرح ہوا, لیکن بات یہ کہ ہمیں بات صاف کرنی چاہیے کہ اپوزیشن کوئی کمزور نہیں تھی. البتہ اپوزیشن چونکہ ٹارگٹ تھی, مقدمات تھے, آپ دیکھ نہیں رہی تھے کہ ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ جیلوں کے اندر موجود ہے, ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو حکومت دے دی گئی. اب حکومت تو آپ نے چلانی تھی. یہ بات ابھی درست کہی گئی کہ سب کو پتا تھا کہ حکومت کس کے لیے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور کس کو حکومت دی جانی ہے. اور ویسے تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے اچھا کیا کہ اپنی ایک سالہ کارکردگی پہ انہوں نے خطاب نہیں کیا, چونکہ کوئی بھی الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں, ان کے وزیر ہوں یا ان کے ایم این ایز ہوں, انہوں نے واپس اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے, وہ جواب دہ ہوتے ہیں. اس طرح کی کارکردگی پہ کوئی ان الیکٹڈ بندہ ہی پریس کانفرنس کر سکتا ہے. میرا خیال ان کی چوائس درست تھی کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی. اب دیکھیں نا, اور سارے ایشوز کو چھوڑ کے جو میں پلس پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے کہ کیبنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. ماضی کے اندر جو حکومتیں تھیں وہ کیبنٹ کی میٹنگ 6 ماہ کے بعد, 7 ماہ کے بعد ہوتی تھی. اب کم از کم مہینے کے اندر 2 دفعہ کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. لیکن جو بھی آپ کچھ محکموں میں انہوں نے اصلاحات بھی کی ہیں, لیکن جو کچھ وہ اپوزیشن میں کہتے رہے ماضی کی حکومتوں کے حوالے سے معاشی صورتحال پہ, وہ سب کچھ خان صاحب کے آگے آیا ہے. کیونکہ خان صاحب جن بنیادوں پہ انہیں ٹارگٹ کر رہے تھے, اور آج حالت یہ ہے کہ ملکی معیشت کی جو حالت ہے اس میں تو کوئی دو آراء نہیں. میں آج بھی وثوق سے کہتا ہوں کہ جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 سال کے اندر ہم نے معاشی میدان میں ڈیلیور کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی معاشی ٹیم میں کوئی بھی الیکٹڈ آدمی نہیں ہے. وہ جس طرح کی اصلاحات انہوں نے کرنی تھی, انہوں نے ریونیو کی بات کی. مجھے ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک خطاب, انہوں نے کہا تھا کہ میں 8,000 ارب اکٹھے کر کے دکھاؤں گا. وہ 3,312 ارب کم ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں اچھا پھر دوسری بات ہے, ایک اور چیز اچھی تھی کہ جی انہوں نے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا, لیکن وہ پروسیس سارا ایسا ہوتا گیا کہ اس سے جو ایک تو ریونیو کم ہوا کہ ٹیکس نیٹ میں ضرور اضافہ ہوا, ایک ہراسمنٹ کی صورتحال رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جی غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں ہوئی. اصل چیز جو عام آدمی سے منسلک ہوتی ہے وہ معاشی صورتحال ہوتی ہے, اور معاشی صورتحال کے گراف سارے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. پیٹرولیم کی قیمت, خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب روپے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے حکمران چور ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جن قرضوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, خود 1 سال کے اندر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض لینے والی حکومت. اچھا لیکن 1 سال کا عرصہ کافی ہے ایک نو موز حکومت بالکل نہیں پہلی بار اقتدار میں آئی ہو, اس کی کارکردگی کو جج کرنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں 1 سال کا عرصہ تو کم تو ضرور ہوتا ہے, لیکن ججمنٹ تو ضرور دینا پڑتا ہے کہ کارکردگی پہ بات تو کرنی پڑتی ہے. سال پھر بھی ایک ریزنیبل ٹائم ہے, اس میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ کیا چیزیں انہوں نے کچھ بہتر کی اور کن چیزوں میں جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے یا کمیاں رہ گئی ہیں. تو میرے نزدیک تو ایک مکسڈ بیگ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام کچھ ہو گیا ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں توجہ اور اصلاح کی ضرورت ہے. جہاں تک کارکردگی کے اگر پازیٹیو 2-3 پوائنٹ کے ہیں, اس کے بعد میں دوسری طرف جاؤں گا کہ اس میں یہ ہے پازیٹیو میں, ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک بڑے انٹرنیشنل ڈیٹ ڈیفالٹ سے بچ گئے. آپ نے ٹھیک ہے قرضے لے کے
آپ نے اپنی جان بچائی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ اسی جگہ قائم ہے، لیکن وقتی ایک سلوشن آپ کو مل گیا ہے، ایک سلوشن یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 14% کم ہوا ہے، اگرچہ یہ بہت مارجنل ہے لیکن کم اس لیے ہوا ہے نا کہ پھر اسی طرح بجٹ ڈیفیسٹ میں بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے، وہ اس لیے کہ گورنمنٹ نے ایکسپینڈیچر اپنا جو ہے وہ کم کیا ہے۔ تو اسی طرح آپ احساس پروگرام کا ذکر کر سکتے ہیں، ہیلتھ کارڈ کا کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ جو کارڈ کا سسٹم پچھلی حکومت نے بھی کیا تھا، یہ کارڈ کا سسٹم اصولی طور پہ درست نہیں ہے، لیکن اس وقت ہم بات نہیں کر سکتے، وہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، وہ شیلٹر کچھ بنائے تھے انہوں نے، اس کا تھوڑا بہت وہ چل رہے ہیں اب بھی بڑے شہروں کے اندر، تو ایک لحاظ سے کچھ ایفرٹ تو کی ہے، لیکن پرابلم جو ہمیں نظر آتی ہے اس حکومت میں وہ ہے سینس آف ڈائریکشن، ہمیں کوئی نظر نہیں آتی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جا کدھر رہی ہے حکومت۔ آیا اس حکومت کا سول پرپز اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کے لیے ان کے لوگ بولتے رہتے ہیں، یا ان کا مقصد جو ہے وہ ویلفیئر ہے عوام کا؟ پھر یہ ہے کہ ان کے اچھے خاصے منسٹر جو ہیں نا، ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے بیوروکریسی کو ہینڈل کرنے کا، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ گورننس کے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس پارٹی کو، وہ ہے لیڈرشپ کا ایشو۔ دیکھیے اس میں پنجاب میں لیڈرشپ کرائسس ہے، اچھا لیڈرشپ کا ایشو یہ ہے کہ عمران خان پہ ریلائنس بہت زیادہ ہے، اچھا اس ریلائنس کے دو نقصانات ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی لیڈرشپ گرو نہیں کرتی، دوسرا ہوتا یہ ہے کہ آپ ہر شخص اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، چاہے غلط کام کرے چاہے وہ صحیح کرے، لیڈر کو ہم نے خوش کرنا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ویک لیڈرشپ انہوں نے سلیکٹ کی ہے، تو ورچولی پنجاب کے اندر جو ہمیں بڑی موومنٹ نظر آتی ہے ایڈمنسٹریٹو، وہ اس وقت نظر آتی ہے جب عمران خان آگے کوئی فیصلے کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ چیف منسٹر کو سیریس نہیں لیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے، عمران خان نے کام کرنا ہے، تو چیف منسٹر بچارہ ویسے بھی ان کے اپنے پرابلمز ہیں، لیکن یہ ہے کہ ویسے اس سے اور سائیڈ لائن ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کو گرو کرنے کا موقع پرووائڈ کرنا چاہیے، اور ایک ایسی لیڈرشپ کو آگے لانی چاہیے جس کا کلاؤٹ ہو اپنی پارٹی کے اندر، نہیں ہے میں پنجاب کی بات، پارٹی کے اندر اپنا کلاؤٹ ہونا ضروری ہے، جو ہمیں یہاں پہ ایک کمی نظر آتی ہے۔ پھر آپ جو کمیوں میں بات کر سکتے ہیں کہ پرائس کو مینیج نہیں کیا گیا، دیکھیے مارکیٹ فورسز کو اگر آپ ٹوٹل فریڈم دیں گے وہ ہمیشہ عام آدمی کے خلاف جائے گی، کیونکہ اس نے اپنا اچھا اس میں یہ پرابلم ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کو، تمام پروونشل گورنمنٹ کو مینیج کرنا ہے، اسی طرح ان امپلائمنٹ کا ایشو چل رہا ہے، تو یہ ہیں چیزیں، باقی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی یا ان کے اوپر مزید بات نہیں ہو سکی۔ ایک جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگایا گیا تھا، اس پر ابھی تک ہمیں کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بلدیاتی نظام کی بہت بات کی گئی، جب آپ نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے تو بلدیاتی نظام کی بات خاور کی جاتی ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کی نشانی یو ٹرن کو بھی قرار دیا گیا، ہم گن نہیں سکے۔ خبر آپ اگر بتا سکے اپنی ٹرن پر کہ اس حکومت کے ایک سال کے دوران کتنے یو ٹرن لیے گئے، کتنے مہنگے پڑے؟ عائشہ، موجودہ حکومت کی کارکردگی میرے خیال میں تین پیراؤں میں ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک تو ہے سیاسی سطح کے اوپر موجودہ حکومت ہے، اس کا پہلا سال کیسے گزرا۔ میرے نزدیک پہلے سال کے اندر وہ غیر ضروری طور پر یہ سیاسی کشیدگی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو انگیج کیا۔ فار ایگزامپل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جب چیئرمین شپ کا ایشو آیا تو آپ نے کہا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا، اور آپ کی زبان میں جو یو ٹرن کا ایشو آیا کہ جی ہم ایک بلے کو دودھ کی رکھوالی کیسے بٹھا سکتے ہیں، یہ تو خود کرپشن کے اندر انگیج ہیں۔ چونکہ پی ایس سی نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ سطح کے اوپر، جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو ماضی کے اندر انہی کی گورنمنٹ نے جو اسپینڈنگز کی ہوئی ہے، اس حوالے سے وہاں پہ آپ نے جو آپ کے سامنے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس آئے گا وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، تو یہ بڑا غلط کام ہو جائے گا، اس پہ آپ کو بیک آف کرنا پڑا، آپ نے دوبارہ ان کو لگا دیا۔ وہ ایک غیر ضروری عمل تھا، میرے خیال میں اگر آپ کو یہ سٹیپ لینا نہیں چاہیے تھا، لیا تھا، پھر اس پہ کھڑے رہتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایشو جو سب سے میرے خیال میں انتہائی ان نیسیسری ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کام ہوتا رہا ہے پچھلے ایک سال کے اندر، وہ یہ تھا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اینٹائی کرپشن ایجنڈا تھا، احتساب کا نعرہ وہ لے کے آئے تھے۔ حکومت میں آ کے آپ کو یہ نعرہ بازی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، نہ پرائم منسٹر کو ضرورت تھی، نہ ان کے وزراء کو ضرورت تھی۔ جو کام کرنے کی ضرورت تھی میرے خیال میں
وہ یہ تھی کہ آپ کے جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، فار ایگزامپل FIA ہے، اس کو اسٹرینتھن کریں، پنجاب کا اینٹی کرپشن ادارہ ہے وہاں پہ دیکھیں کہ کیا پرابلمز رہی ہیں جو ماضی کے اندر وہ ٹھیک کام نہیں کر سکا. اور سب سے اہم ایشو عائشہ میرے نزدیک جو آنے والے دنوں کے اندر بڑا ایشو بنے گا کہ نیب کا جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس طرح جب لوگ پکڑے جاتے ہیں، جب پراسیکیوشن لیول کے اوپر کیسز احتساب عدالت یا اس کے بعد ہائی کورٹ میں جائے گا یا سپریم کورٹ میں جائے گا، وہاں پہ آپ کی بہت کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے حکومت کو نیب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو کس طرح سٹرونگ کیا جائے. نہیں تو پھر ایسا ہی ہونا تھا، ماضی کے اندر زرداری صاحب کو پکڑا گیا، وہ پکڑے گئے، اس کے بعد وہ 10-11 سال جیل میں بھی رہے. اپیرنٹلی ساری دنیا کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے ان کے اوپر جو الزامات لگے، پیسہ کمایا گیا، سر محل خریدا گیا، اور بھی ڈیفرنٹ کیسز ان کے حوالے سے آئے. چونکہ پراسیکیوشن کمزور تھی، چونکہ نیب استعمال ہو رہا تھا، ایونچولی وہ نکل آئے. تو آج بھی وہ یہی کہتے ہیں ہمارے خلاف تو ایک کیس نہیں ثابت ہوا. تو اب اگر جو پچھلے 1 سال حکومت نے اپنی ایک بلڈنگ بنائی ہے احتساب کی کہ دیکھیں ہم نے اینٹی کرپشن کے حوالے سے اتنا کام کیا ہے، کل کلاں کو یہی زرداری صاحب، یہی نواز شریف صاحب، یہی مرزم صاحبہ عدالتوں سے باہر نکل آتے ہیں وہ کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ لہٰذا اس طرف آپ کو اپنی ضرور جو بالکل اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلتا رہنا چاہیے، آپ کو گورننس پہ دھیان دینا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ خاور، اور آپ نے یہ کہا کہ حکومت ابھی تک ایسا ہی بہیو کری ہے جیسے وہ حکومت میں آنے سے پہلے ایز این اپوزیشن کیا کرتی تھی. بریک کے بعد آتے ہیں واپس، بریک کا کہا جا رہا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان تحریک انصاف کے 1 سال کے دوران کیا بدلا، عام آدمی حق کی حالت بدلی، طرز حکومت بدلا یا نہیں، اس پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. یا صاحب پولیس ریفارمز کی بہت بات کی خان صاحب نے، پھر سول سروس میں ریفارمز کی کہ وہ بدلیں گے، ڈھانچہ بدلیں گے، ریفارمز لائیں گے. کام ہوتا نظر آیا آپ کو؟ باتیں بہت کی. ایک تو میں صرف ایک جلدی میں کہہ دوں، جو سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ طاقتور اپوزیشن تھی، اور بھینسوں کا ریوڑ ہو، بڑا بھی ریوڑ ہو، منہ سے ان سے کوئی نکل نہ رہا ہو تو اسے آپ مضبوط کہیں گے، یہ کیا اس فوج کو کہیں گے. اتنا ہی میں کہوں گا. دوسرا ایک جو خاور صاحب نے آخری نقطہ کیا، پروسیکیوشن ویک ہے، اور پروسیکیوشن کہاں سے آئے گی؟ یہی جو آدمی ہوتے ہیں انہوں نے کرنا ہے. جہاں پہ ہمارا سب کچھ طبقاتی ہے وہاں پہ ہمارا انصاف بھی طبقاتی ہوتا ہے. تھانوں میں جو لائے جاتے ہیں، اب ہمارا جہاں پہ یہ ٹی وی ہمارا دفتر ہے، یہاں بھی کوئی تھانہ ہے، ان سے آپ ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں سے کیسے آپ انصاف کرتے ہیں؟ کوئی آئے تو لمحہ پا لیتے ہیں، کوئی بٹ صاحب یا میاں صاحب آئیں اس کے لیے چارپائیاں اور کرسیاں اور مٹھائیاں اور دہی آ جاتی ہے. اور یہ جو میڈیکل ایگزامینیشن کراؤ جی، فلانا کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ، یہ بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے ہوتا ہے. اور ان کی وہ کمر کی دردیں اور ان کے وہ جو ہیں بیماریاں وہ ختم ہی نہیں ہوتی. جو تھانوں میں جاتے ہیں ان کے تو کوئی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں کراتا. وہ تو جب ریمانڈ کے لیے ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ایسے ہو. تو اس میں کون سی تبدیلی آئی؟ بات انہوں نے وہ کی تو یہ کہہ رہے ہیں جی پولیس کا نظام کریں گے. ان پی ٹی آئی والوں سے پوچھ تو لیں، اور پی ٹی آئی والے بڑے حساس ہیں، تھوڑی سی بات کریں تو سوشل میڈیا پہ جو توپیں یہ کھولتے ہیں، اور اتنے کہ جی ہمارے وہ لیڈر حکومت کے بارے میں، کہ پولیس کے بارے میں کر کیا سکیں. ایک بڑا اہم نقطہ جو ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے اٹھایا کہ ان کی وہ جو حکومت کی جو طریقہ کار ہے، میں صرف یہ کہوں گا بھٹو صاحب بہت متحرک لیڈر تھے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے متحرک لیڈر نہیں ہیں. آپ ان سے اتفاق کریں یا ان کے آپ انکار کریں ان کی باتوں سے. لیکن جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے صوبوں میں وہ بھی بڑے متحرک تھے. یہاں پہ تھے پنجاب میں تھے غلام مصطفیٰ کھر، ایفیکٹو طاقتور جو ہے یہاں پہ ہیڈ آف پنجاب تھے. سندھ میں ممتاز علی بھٹو بہت ہی متحرک آدمی. حیات شیرپاؤ ان کے فرنٹیئر میں تھے، وہ چیف منسٹر نہیں تھے لیکن ان کے پارٹی کے وہاں سربراہ تھے. یہاں پہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے. ایک عمران خان ہے، کابینہ کے 2-3 ہیں جو بولنے والے، حالانکہ بولنے والوں کا میرے خیال پنجابی کا لفظ کوئی اور ہے پر وہ یاد نہیں پڑ رہا. وہ جو ہے کرنے والے بہت ہیں پر کام دکھانے والے. اب یہاں پہ جو پنجاب ہے سب سے بڑا، آدھی پاکستان سے زیادہ وسائل کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے وہ پنجاب ہے.
اب یہاں پہ ہمیں ایک وہ اب کیا کہیں آپ ہمیں جو وزیر اعظم بھولے بھالے وزیر اعظم نو آموز بھی ہیں، انہوں نے کہا بھی میں اتنے سیکھ بھی رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ بولا بولی پتہ نہیں کیا تھا، اتنا بھی بولا نہیں، تو وہ اتنا بھی وہ بولے وہ نہیں ہے، لیکن جتنا متحرک ہونا چاہیے، جتنا افیکٹو ہونا چاہیے چلانا، یہ جو پولیس ریفارمز والی بات ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، جہاں پہ کوئی ان کا کوئی اس پہ کوئی سمجھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور ان کا آپ ان کی مصروفیات دیکھ لیں، کے پی کے چیف منسٹر کی اور پنجاب کی چیف منسٹر کی، وہ ایک بیان والی فیکٹری ہے جو روز ایک بیان آ جاتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کا مشن اور ویژن اور فلانا اور ڈمکانا اور یہ جو ہے، اور اس سے فلانا احساس پروگرام، اور وہ کہاں گئے وہ ان کے وہ جو تھے وہ جو پناہ گاہیں جو تھی سر وہ کام کر رہی ہیں، کام کر رہے ہیں، 3-4 ہی ہیں وہ بعد میں، جیسے وہ شہباز شریف نے دانش اسکول 3-4 کھولے تھے پھر وہ ٹھپ ہو گیا، تو یہاں پہ ان کا بھی ہو گیا تو پھر وہ ٹھپ ہو گیا۔ یہ بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسپیشلی اگر پنجاب کے محاذ پہ بات کریں تو کون سے چیلنجز ایسے تھے جنہیں پہلے کہا گیا کہ پورے کیے جائیں گے، پھر ادھورا چھوڑ دیا گیا، وہ پنجاب، وہ بھی تخت پنجاب جس کی بات کی جاتی ہے؟ ایاز صاحب نے جو نشاندہی کی ہے یہ بالکل درست ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون برس اقتدار رہی تھی طویل عرصے، لاہور نون لیگ کا قلعہ اور کہلاتا تھا، شہباز شریف یہاں کے چیف منسٹر تھے، آپ کچھ بھی کہیں اس کی کارکردگی پتہ ہے لوگوں کو۔ لاہور میں آپ رزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب کے اندر وہ بندہ متحرک نظر آتا تھا۔ میرا خیال ایک ہفتے میں شاید 1 یا 2 دفعہ یہ چیف منسٹر لاہور سے باہر جاتے ہوں۔ پنجاب میں جس طرح کا چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود چلانا تھا، اور چلیں خود بھی چلاتے، وہ چونکہ پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے تو انہیں خود بھی چلاتے نظر آنا چاہیے تھا، وہ آتے رہے ہر 15 دن کے بعد میٹنگ لیتے رہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر جتنی گرپ ہونی چاہیے تھی وہ کر سکے ہیں یا پنجاب کے اندر ڈیلیور۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی وہ اپوزیشن طاقتور نہیں ہے، دیکھیں اصل میں 15 سال نوائے وقت میں رہا ہوں، اور ہمیں جو پڑھایا اور سکھایا گیا تھا نا کہ جو جرنلزم ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور حکومت کی ہر خامی کو لوگوں میں لانا ہوتا ہے۔ شاید ایاز صاحب نے اپوزیشن نہ دیکھی ہو، بہرحال اپوزیشن ان کے نزدیک وہ بھینسوں کا ریوڑ ہے، یہ تو آنے والے وقت میں جب میدان لگتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے، اور جس کی لاٹھی ہوتی ہے اسی کی بھینس ہوتی ہے۔ لیکن پنجاب کے اندر جس طرح ڈیلیور کرتے نظر آنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور یہ کن کی چوائس تھی، کیوں کر چوائس تھی، اس پہ بڑی ساری باتیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جگہ پہ ہمارے اور دوست بھی کہتے رہے کہ جی یہ چینج ہوگا، میں نے کبھی نہیں تھا کہا، آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا یہ چینج نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بندہ ہی ایسے لائے ہیں جو امبیشیس نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے، وہ سیدھا سیدھا کہتا ہے جی اللہ کے بعد خان صاحب میں تو آپ کی وجہ سے ہوں، تو ایسے بندے کو کون چینج کرتا ہے؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جس طرح ایک متحرک اور فعال گورنمنٹ کی ضرورت تھی ویسے نہیں ہے۔ باقی جہاں تک پولیس کی بات کی ہے اور بیوروکریسی کی، کوئی اس میں چینج نہیں آئی، اسی طرح تھانوں کے اندر تھانے بیچتے ہیں، اسی طرح تھانوں کے اندر رشوت دی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رشوت کے ریٹ گرے ہیں؟ رشوت کے ریٹ بڑھے ہیں۔ وہ جو ہراسمنٹ پاکستان میں پھیلائی گئی ہے نا، اسی طرح رشوت لی جاتی ہے، رشوت کے ریٹ بڑھے ہیں، اور باقی بہت کامیاب حکومت ہوگی، یہ پھر جب میدان لگتا ہے اس پہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ابھی جیسے کہ کہا گیا تھا کہ چینجز آئی، اس حکومت نے ابتدا میں بہت چینجز کی، ہمارے وزیر خزانہ چینج ہوئے، وزیر اطلاع چینج ہوئے، اتھل پتھل بہت دیکھی گئی ریزلٹس لینے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، تحریک انصاف کے اگر لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ خان صاحب کی ٹیم میں دیکھیں، کیا تحریک انصاف کے نظریے کے لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا باہر سے آنے والے؟ لیکن اب ٹھہراؤ آ گیا، آپ کو لگتا ہے حکومتی ٹیم میں اب مزید چینجز نہیں ہوں گی اور یہی ٹیم ڈیلیور کرے گی اگلے 5-4 سال بھی؟ دیکھیں یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ ڈیلیور کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو وقت ہی بتائے گا نا۔ باقی رہا حکومت نے تبدیلیاں کی ہیں، جو میرا جو پہلا جو پوائنٹ تھا میں اس کو دوبارہ رپیٹ کروں گا۔ پرابلم یہ ہے، دیکھیے بیوروکریسی کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا، ان سے کام لینا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہے۔ اچھا اگر منسٹرز میں اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جن میں وہ پیشنس نہیں ہے، نہ ہی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ڈائنامک کس طرح چلتا ہے، کیونکہ حکومت تو بیوروکریسی نے چلانی ہوتی ہے، منسٹر نے یا پرائم منسٹر نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، ایک سینس آف ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، راستہ دکھانا ہوتا ہے اور کوآرڈینیشن کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر منسٹر کام یہ نہیں کر سکتے، جو بیوروکریسی کے ساتھ پول آن نہیں کر سکتے، تو صرف تقریریں کر کے ٹی وی پہ آ کے حکومت نہیں چل سکتی۔
حکومت کو آپ کو خاموشی سے کام کرنا ہوتا ہے, بیوروکریسی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اگر بیوروکریسی کی ریفارم کرنی ہو تو ریفارم تو ایک دوسرا پروسیجر ہے, اس کا بھی کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس کی وجہ سے سینس آف ڈائریکشن کی پرابلم ہے اور لیڈرشپ کا بھی کرائسس ہے, کیونکہ لیڈرشپ ایک ہے ان کے پاس, وہ ہے عمران خان, اور اس کے علاوہ کوئی اور لیڈرشپ گرو نہیں کر رہی. پروونشل گورنمنٹس کی پرابلم یہی ہے کہ وہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان ہے, لہٰذا ہر شخص عمران خان کی طرف دیکھتا ہے یا عمران خان صاحب کو خوش کرنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے پارٹی ویک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے حکومت سارے سبجیکٹس میں خاور فیل ہو گئی ہے. ہیلتھ ریفارمز, ایجوکیشن ریفارمز, یہ بیسک چیزیں ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے, فلاحی معاشرے کے لیے. خان صاحب جس کی بار بار بات کرتے ہیں, کتنے مارکس دیں گے آپ اس سمت میں کہ ڈائریکشن حکومت واضح کر سکی؟ میں مارکس تو ضرور دوں گا. پروڈیوسر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ذرا بریک کا ٹائم دیکھ لیا کریں کہ مجھے جب باری ملتی ہے تو 1 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے, بعض اوقات پھر آپ بھی میرے سے ناخوش ہو جاتی ہیں, درمیان میں کاٹ دیتی ہیں. جب میں بات کر رہا تھا کہ احتساب کا عمل جو پورے 12 مہینے نعرہ لگایا عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے, اس کے اوپر بہت بڑی تقریریں کی. اب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ احتساب ٹھیک ہے ضرور ہے, لیکن احتساب کے ساتھ آپ کو اپنا جو اکانومی کا انجن ہے جب تک وہ نہیں چلے گا تو احتساب سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھریں گے. یہ بنیادی چیز ہے جو لوگوں کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. سب سے بڑی پرابلم موجودہ حکومت کی جو عمران خان صاحب کی رہی ہے, شروع دن سے آپ کو یاد ہوگا, ہم اپنے ٹی وی پروگرام اس پروگرام کے اندر اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے, وہ ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ہمیں بتایا گیا جی بیوروکریسی کے اندر ریفارمز لائی جائیں گی. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب آ گئے ہیں, ویٹرن ہیں, ان کے پاس صدیوں کا ایکسپیرینس ہے, وہ ہیں ارباب شہزاد صاحب کے ساتھ مل کے وہ دیکھیے گا 2-4 مہینے کے اندر وہ دے دیں گے. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا, ہمیں نہیں پتا کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کہاں پائے جاتے ہیں, کوئی پریس کانفرنس نہیں, کوئی پریس سٹیٹمنٹ نہیں, کوئی انہوں نے رپورٹ نہیں چھاپی, وہ بھی آج بتا دیتے آج ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے. اس کے بعد ہمیں رزاق داؤد صاحب دیے گئے, وہ بھی ویٹرن ہیں ماشاءاللہ, 70s میں, اللہ تعالیٰ انہیں اور صحت دے. ابھی تک انہوں نے کوئی جو ٹریڈ پالیسی کوئی نہیں, انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کوئی پالیسی نہیں, ٹیکسٹائل پالیسی پرانی چل رہی ہے, آٹو انڈسٹری کی پالیسی وہ پرانی ہے, اسٹیل ملز کو سیدھا کرنا تھا وہ 12 مہینے ہو گئے, کچھ پتہ نہیں کہ اسٹیل مل کے اندر گیس آپ نے کہاں سے ڈالنی ہے, آئل کہاں سے ڈالنا ہے. اب ظاہر بات ہے ان کو اپوائنٹ تو عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے, وہ کدھر گئے. اس کے بعد آ جائیں جناب, آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ڈسکس کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی تب بھی ہم نے انہیں کہا کہ جہاں سے خان صاحب FBR ان کے بس کی بات نہیں ہے وہاں سے چینج کیا, شبر زیدی صاحب لائے. اس کے بعد آج کل جہاں زیب خان صاحب آپ کو شاید انفارمیشن ہو وہ پلاننگ کمیشن سنبھالیں گے, وہاں پہ ڈپٹی چیئرمین لگا دیے گئے ہیں چونکہ ان کا تعلق واسطہ وہاں پہ جو پرنسپل سیکرٹری ہے ان کے ساتھ بڑا اچھا ہے, رباب شہزاد صاحب کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہے, وہ چلے گئے. تو عمران خان صاحب کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے, 1 سال بہت ہو گیا ہے. دیکھیں آخری سال ہوتا ہے الیکشن کا, پہلا سال آپ کو لوگ چانس دیتے ہیں کہ نئی حکومت آئی ہے, نئی پارٹی ہے, پہلی دفعہ یہ اسلام آباد میں آئے ہیں تو وہ آپ کو برداشت کر لیتے ہیں. آپ کے پاس اب لٹرلی 2 سال ہیں, اس کے بعد موجودہ سال تو چل ہی رہا ہے, تو پتہ چل جانا ہے. سب سے جو اہم یارڈ اسٹک میری نظر میں وہ 5,553 ارب روپے آپ نے جو ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں وہ دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں. اچھا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں 15 لاکھ سے آپ 25 لاکھ پہ وہ جو ٹیکس نیٹ جو تھا وہ بڑھ گیا ہے. آپ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں, طریقہ کار کیا اپنائیں گے ابھی تک ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. ڈائریکشن آپ کو دینا پڑے گی, احتساب ضرور کریں, نعرے مت لگائیں, آرام سے اپنے اداروں کو کام کرنے دیں. آپ کو جو کرنا ہے وہ لوگوں کے لیے آپ نے جو ذریعہ پیدا کرنا ہے ان کی انکم کا, تاکہ جو آپ کی مڈل انکم جو انکم گروپ ہے یا اسے نچلے طبقہ کے لوگ ہیں وہ بیچارے اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکیں. اچھا بات مکمل کرتے کرتے تب بتا دیں, وزیر اعظم عمران خان خطاب کا ارادہ رکھتے ہیں 1 سالہ کارکردگی پر؟ مطلب پورا نہیں ہوا, آپ نے وہ بھی قسم پوری کرنی ہے, آپ کو داد دینی چاہیے. اصل میں خاور کو یہ شکایت رہتی ہے, بہرحال عوام تیار ہے, خدا کر کے ان کے 2 منٹ ختم ہوئے ہیں اور جو رہ گئی آپ نے عوام تو وقت دینے کو تیار ہے اس حکومت کو, خاور کو ہم نے وقت دے دیا. بریک کے بعد آتے ہیں واپس, بہت سے ہم نکات ابھی باقی ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, کوئی وقت تھا, زیادہ عرصہ نہیں گزرا, یہ بحث کی جاتی رہی کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے, صدارتی نظام ہونا چاہیے. لیکن اب تاریخ کے اس مقام پر جب 1 سال پاکستان تحریک انصاف کو ہو چکا ہے, آپ سمجھتے ہیں ایاز صاحب ہوپ فل ہیں یہ نظام ڈیلیور کرے گا, کچھ عرصے میں آ جائیں گے؟ نظام والا تو جو بحث تھی بالکل فضول بحث تھی, ایسی بحثوں میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. بات ہے کہ حکومتیں ڈیلیور کر سکتی ہیں یا نہیں.
PTI کے پاس چانس ہے. دو جو سابقہ حکومتیں اور پارٹیاں تھیں کرپشن کے حوالے سے ان کا گراف بہت نیچے گر چکا ہے, چاہے ان کے ممبران اسمبلی میں جتنے زیادہ بھی ہوں. عوامی سطح پہ ان کی پذیرائی جو ہے بالکل عام آدمی دیکھنا نہیں چاہتا, اور پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ان دو جماعتوں کو گناتا. پر یہ اب چانس ہے, آپ ان کو لتاڑنے سے ہی کام نہیں چلے گا. بات ہے کہ آپ کیا کریں گے. یہ ان کے لیے چانس ہے اگلے 2-3 سال میں. لیڈرشپ کوالٹیز عمران خان میں ہیں, کئی لحاظ سے وہ پہلوں سے بہتر ہیں. ہمارا جو ایک قیادت کا لیڈروں کا جو رسپیکٹ بار ہونا چاہیے پہلے کی نسبت وہ بہت اچھا ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ چاہیے, پاکستان کو نکلنا چاہیے, ان اندھیروں سے نکلنا چاہیے. کشمیر ہمارے لیے چیلنج ہے, اس کے لیے بھی ہم تب کچھ کر سکیں گے کہ اگر کچھ ہم اپنا بنا سکے اور پاکستان کی پوزیشن کو اگر ہم بہتر بنا سکیں. افغان پیس پروسیس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے افغان پیس پروسیس جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے, اس میں ہم ایک معاون کی حیثیت ہیں. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ ہم کو افغانستان سے نکلنا ہے. وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا, اس سے تمام مسائل حل نہیں ہوں گے. جیسے منیر نیازی نے کہا تھا ایک دریا کے بعد مجھے اور, تو وہاں پہ یہ جو آپ دیکھ لیں کہ طالبان سے بھی ہو جائیں, لیکن یہ جو کل کے واقعات ہیں کابل میں اور بھی عناصر وہاں پہ بہت ہیں, بات وہاں پہ وہ ہوتی رہے گی. مین ایشو PTI کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اندرونی سلسلہ ہے ہمارے پاکستان کا, اسے بہتر کرنا. داخلی استحکام, اس کے لیے اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانا کتنا ضروری؟ سلمان صاحب. عائشہ, آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ تھا کہ پارلیمانی اور جمہوری سسٹم دنیا کے اندر جہاں پر یہ سسٹم ہے وہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا محور جو ہوتا ہے وہ جمہور ہوتا ہے, کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, انہوں نے گورننس کو یقینی بنانا ہوتا ہے, انہیں عام آدمی کی حالت زار کا پتہ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی جمہوریت کا نام لگاتی ہے اور اپوزیشن کے اندر انہوں نے ایک طوفان برپا کیا ہوتا ہے, لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جی لوگوں کی حالت زار کیا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو موقع ملا, اور آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک تیسرا تجربہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. یہ تیسرا تجربہ ناکام نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ان سے ہوپس بہت زیادہ تھی. آج ان سے معاشی حوالے سے مایوسی بہت زیادہ ہے. لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں, مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا, اور کوئی ان کے پاس ایسے ادارے نہیں ہیں جو کسی کو پکڑ سکے. ایک ہی مارکیٹ کے اندر ایک چیز کی 4 قیمتیں ہیں, لہذا جب تک یہ سسٹم نہیں بنائیں گے. اور ایک بات اور میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, آپ نے جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی تھی, جب آپ کے دعوے اس طرح ہوں اور اس کے بعد آپ ان پہ عمل درآمد نہ کر سکیں تو پھر آپ ڈیمیج ہوتے ہیں. دیکھیں دو لیول ہیں. ایک تو یہ جہاں تک سسٹم کا تعلق ہے, سسٹم پارلیمانی نظام ٹھیک چل رہا ہے, وہی ایکسیپٹیبل ہے پاکستان کے اندر. البتہ نظام خود مسئلے حل نہیں کرتا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں, افراد کیا فیصلے کرتے ہیں. اور یہاں ہمارے ہاں جو ہے کوالٹی آف ڈیموکریسی کی پرابلم ہے. اور کوئی بھی نظام, جمہوریت ہو غیر جمہوریت ہو, اگر وہ عوام کے مسائل ایڈریس نہیں کر سکتا, عوام کو ایک سیکیور فیوچر نہیں دے سکتا, وہ نظام ہمیشہ ناکام ہو جائے گا. آلرائٹ, ٹھیک ہے. خاور, یور ٹیک. میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہی اب. تھینک یو ویری مچ. عائشہ دیکھیں, جو بات کر رہے ہیں کہ جو ایاز صاحب نے بات کی نا, پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لیڈرشپ کوالٹی پہ تو کوئی بندہ وہ شک نہیں کر رہا. اب عمران خان صاحب کا ہی پولیٹیکل کیپٹل کنزیوم ہو رہا ہے. ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پنجاب میں بولے بالے ہیں یا KP کے اندر تھوڑے سے چالاک ہیں یا بلوچستان کے اندر تھوڑے سے شریف ہیں. ایونچولی سوال پوچھا جانا ہے عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب, آپ کے پاس یہ ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری دی تھی, تو آپ نے کیا ذمہ داری نبھائی ہے یا نہیں نبھائی؟ 1 سال کسی بھی حکومت کے اوپر آپ ظاہر بات ہے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے. ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, جس طرح پروفیسر صاحب نے ذکر کیا. اکانومی سرٹن لیول کے اوپر آپ نے اس کو سرٹن ڈائریکشن میں ڈال دیا, آپ ٹریڈرز کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, ایک نیا ٹیکس کلچر انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس سال کو میک یا بریک کا سال تو قرار دیا نا خاور, آپ اس پر تو کہنا ہے. ایاز صاحب کچھ کہنا معیار کارکردگی دیکھنے 1 سال میں یہ عظیم حکومت پلاسٹک شاپروں پہ پابندی نہیں لگا سکی. 1 سال ہو گیا نہیں لگا سکی. باتیں ہیں, امین اسلم باتیں کرتا ہے, وہ پتہ نہیں کیپٹل سے ہم وہ شروع کریں گے اور یہ عذاب ہے. اس کے بارے میں کرپشن کے چارجز کسی نے عمران خان صاحب پہ نہیں لگائے, لیکن نااہلی جو ہے وہ ذمہ داری تو قبول کرنی چاہیے. نظام کی اصلاح کے لیے آپ کا اپنا رویہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.